ज्यादती होने के बावजूद भी तहरीक लब्बैक की जो मोहब्बत है पाक आर्मी के साथ वो तो ज़ाहिर है नजर आ रही है कि सब कुछ होने के बावजूद भी तहरीक लब्बैक पाक आर्मी के खिलाफ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कहीं ना कहीं तहरीक लब्बैक के लिए मोहब्बत है। तहरीक लब्बैक को अगर वो जाती तौर पर पसंद नहीं करते एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन वो ऑप्शन के तौर पर भी वो समझते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन जो ऑप्शन है वो तहरीक लब्बैक की सूरत में भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक ना एक दिन तहरीक लब्बैक कमजोरी बन जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की। एस्टेब्लिशमेंट को तहरीक लब्बैक के ऊपर एतमाद करना ही पड़ेगा क्योंकि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मजहबी जमातें और मजहबी जमातों में खासकर तहरीक लब्बैक के अलावा। आज मेरे सामने एक फौजी जवान की वीडियो आई कि जो तहरीक लब्बैक के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था और अपनी बातों में ये ज़हर कर रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट तहरीक लब्बैक के मुतल्लिक क्या सोचती है, या जो तहरीक लब्बैक का रवैया है एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक या जो नज़रियात हैं दूसरी सियासी जमातों के, क्या वो आम फौजी महसूस करते हैं या नहीं करते। तो उसकी वीडियो ने बहुत कुछ वाज़े कर दिया। वो वीडियो सामने रखने से पहले एक हकीकत है कि अभी तक जो तहरीक लब्बैक है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुल के नहीं आई, जिस तरह दूसरी सियासी जमातें खुल के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आती हैं। अब जमात फौज रहमान को देख लो, पीपल पार्टी को देख लो, इमरान खान को देख लो, नवाज शरीफ, जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एक वक्त में खुल के एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत उन्होंने की है। लेकिन अभी तक तहरीक लब्बैक ने बावजूद इसके कि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक लब्बैक के एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक, लेकिन फिर भी वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ यानी ये ज़हर नहीं होने दिया कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, यानी तहरीक लब्बैक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ बोलती है या मुखालिफ जमात है। कभी तहरीक लब्बैक ने यह महसूस नहीं होने दिया जो इस वीडियो में एक फौजी जवान महसूस कर रहा है कि तहरीक लब्बैक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है। यानी कि तहरीक लब्बैक तो समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ ज्यादती की है, जैसा कि बहुत सारे मौके पर आसिया मौलूना की रिहाई के वक्त, फ्रांसीसी सफ़ीर के वक्त, उससे पहले ख़त्म नबूवत का जो कानून में तरमीम हुई थी उस वक्त बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ तहरीक लब्बैक के साथ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट देखती रही। एक तो तहरीक लब्बैक ये समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ ज्यादती किया, लेकिन फिर भी वो एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह के बयानात और इमरान खान के बयानात ये ज़हर करते हैं कि अंदरूनी तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी नहीं चाहती है कि तहरीक लब्बैक को साइड में किया जाए। वो भी या तो दिली तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को पसंद करते हैं या वो ऑप्शन के तौर पर रखते हैं कि हमारे पास एक तहरीक लब्बैक का ऑप्शन भी मौजूद है, जो बयानात इमरान खान के और राना सनाउल्लाह के हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उस फौजी जवान की वीडियो रखता हूं। वो फौजी ड्रेस में है, शक्ल सूरत में वो फौजी लग रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो उसकी फौजी जवान के हिसाब से वायरल है। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो फौजी है या नहीं, लेकिन उसने जो बातें की हैं वो पूरी तहरीक लब्बैक के फेवर में है, उसके हक में है। वो तहरीक लब्बैक के फेवर जो उसमें हक में है, इसलिए वो अच्छी वीडियो नहीं है या हम कहें कि यार उसने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन उसने हकीकत के ऊपर मबनी, जो हकीकत है, जो सच है, जो रियलिटी है, वो उस जवान ने कौम के सामने रखी है। तो सबसे पहले सुनो कि वो क्या कहता है दूसरी सियासी जमातें और तहरीक लब्बैक के मुतालिक। ये वीडियो सुनो। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के बारे में वैसे मैं बैठ के सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि क्या कोई पार्टी पाकिस्तान में आज तक ऐसी आई है जो पाक आर्मी के खिलाफ ना गई हो। क्योंकि जब मैंने जरदारी साहब के बारे में सोचा, उन्होंने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। जब मैंने मियां साहब के बारे में सोचा, उन्होंने कहा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जब मैंने खान साहब के बारे में सोचा तो फिर डर्टी एरी एंड ऑल दीज वर्ड्स मेरे सामने आते हैं। फिर मैं सोचता हूं जाके एंड में टीएलपी के बारे में। टीएलपी गाइस वाहिद ऐसी पाकिस्तान की एक पार्टी है जिनके ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत में सीधी गोलियां चलाई गई थी और मैं उस जगह पे खुद मौजूद था जिस टाइम पे इनके ऊपर फायरिंग की गई थी। मैं खुद उस जगह पे मौजूद था क्योंकि वो मेरा लोकल एरिया था लाहौर का और मैं खुद वहां पे मौजूद था, मेरी आंखों देखे हालात थे।
اس کے باوجود ٹی ایل پی اینٹی اسٹیٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں گئی. سعد حسین رضوی کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اس سے پہلے خادم حسین رضوی صاحب کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے, اور بھی کافی کچھ ہوتے ہیں. جی ایچ کیو کے باہر دھرنا دیا ہوتا ہے اور اس کے بعد خادم حسین رضوی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. بہت کچھ ہوتا ہے, مگر کسی صورت میں ٹی ایل پی پاک آرمی کے خلاف نہیں جاتی, پاکستان کے خلاف نہیں جاتی. باقی جتنی بھی جماعتوں کا میں آبزرویشن خود کر چکا ہوں, میری پرسنل آبزرویشن ہے, سب خلاف گئی ہیں پاک آرمی کے. ٹی ایل پی ایک واحد جماعت ہے اس ٹائم پہ پاکستان میں جو نہیں ہے, تو میرے خیال سے ایک بار ٹی ایل پی کو موقع ملنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے, یہ بات واضح ہے کہ تحریک لبیک نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور نہ پاکستان کے خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کو ایک موقع دینا چاہیے. وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کو موقع دینا چاہیے. یہ نوجوان اپنی باتوں سے بھی ظاہر کر رہا تھا کہ یہ ملازم ہے, کسی جگہ میں ڈیوٹی کر رہا ہے. برکف اگر یہ فوجی نہیں بھی ہے تو بھی اس نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل حقیقت کے اوپر مبنی ہیں. اب ناظرین, میں نے آپ لوگوں کے سامنے دو چیزیں واضح کرنی ہیں کہ زیادتی ہونے کے باوجود بھی تحریک لبیک کی جو محبت ہے پاک آرمی کے ساتھ وہ تو ظاہر ہے, نظر آ رہی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تحریک لبیک پاک آرمی کے خلاف نہیں ہے. یہ نوجوان جو پاک آرمی والا ہے, اگر یہ اس کی باتوں کو مائنس بھی کر دو تو یہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی بھی کھل کے تحریک لبیک نہیں آئی. یہ تو ایک حقیقت ہے, یعنی سمجھتی بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, لیکن دلی محبت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اسی طرح اگر اسٹیبلشمنٹ کو دیکھا جائے تو ظاہری صورت میں جب یہ الیکشن ہوئے ہیں تو انہوں نے مذہبی جماعت کو سائیڈ میں رکھا. اچھا, ختم نبوت سے لے کے فرانسیسی سفیر تک تحریک لبیک کے ساتھ ظلم بھی ہوا, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام بھی لگا تحریک لبیک کی طرف سے, لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں تحریک لبیک کے لیے محبت ہے. تحریک لبیک کو اگر وہ ذاتی طور پر پسند نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ, لیکن وہ آپشن کے طور پر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہترین جو آپشن ہے وہ تحریک لبیک کی صورت میں بھی ہے. اب ناظرین, رانا ثناء اللہ کے جو میں نے بات کی ہے وہ کس لیے کہ اب یہ تو حقیقت ہے کہ جیسا کہ میں بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تحریک لبیک سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت جگہ میں ہماری ان کو کھل کے مدد کرنی چاہیے تھی جب ہماری اوپر گولیاں برسائی جا رہی تھی, تو وہ کھل کے نہیں کیا ہے. لیکن پھر بھی ہم اسٹیبلشمنٹ سے محبت کرتے ہیں, ہم پاک فوج سے محبت کرتے ہیں. جیسا کہ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, اس کا سیاست میں کردار ہے, لیکن ہم صرف دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف ہم صرف قصوروار اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا, ہم دوسرے سیاستدانوں کو بھی قصوروار سمجھتے ہیں کہ جو جا کے اسٹیبلشمنٹ سے مدد لیتے ہیں. یہ تو سعد رضوی صاحب آلریڈی یعنی کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکا ہے, اور اس موجودہ جو الیکشن ہے اس میں سعد رضوی صاحب کی جو تقریر ہے وہ سامنے رکھیں اور دوسری سیاسی جماعتوں کی رکھیں. تو سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ جس طرح آپ حکومت چلانا چاہتے ہیں آپ اس طرف نہیں چلا سکتے. اس سے اسٹیبلشمنٹ سے نفرت نہیں ظاہر ہو رہی, اس کے اعتراض ہو رہا ہے, ان کی طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے, لیکن ان کی محب وطنی یا ان کی نیت کے اوپر شک نہیں ہو رہا ہے. لیکن دوسری سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں کہ آپ میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں, آپ امریکہ کے غلام ہیں, آپ پاکستان کے دشمن ہیں, آپ پاکستان میں ترقی میں رکاوٹ ہیں. لیکن کبھی بھی تحریک لبیک کی طرف سے ایسی بیان نہیں آئے. اب جو میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے دل میں کہیں نہ کہیں تحریک لبیک کے لیے گنجائش باقی ہے, وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس ٹائم زمان پارک میں آپریشن کی باتیں ہو رہی تھیں, ایک آپریشن بھی ہوا تھا, تو اس کے بعد عمران خان نے ایک بیان دیا تھا. عمران خان کہتا تھا کہ بھائی جب میں تحریک لبیک کے خلاف باجوہ سے رینجر طلب کی تھی تو مجھے رینجر نہیں دی گئی تھی, لیکن میرے خلاف رینجر کا استعمال کیوں کیا گیا؟ کیا میں غدار ہوں؟ کیا میں ملک دشمن ہوں؟ تو اس سے واضح ہو گیا کہ جب وزیر آباد میں تحریک لبیک پہنچی تھی فرانسیسی سفیر کا مطالبہ لے کے, تو اس ٹائم عمران خان تحریک لبیک کے خلاف بہت کچھ کرنے والے تھے. اس ٹائم میں نے یہ بھی خبر سنی تھی کہ جب عمران خان قطر کے دورے سے واپس آئے تھے تو اس نے ایک نجی محفل میں کہا تھا کہ ان کے اوپر گولی چلا دو,
اور یہ تو حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تحریک لبیک سے زیادہ جو خوف زدہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے، وہ ایک سیاسی پروسیس کے ذریعے ایک قانونی طریقے سے، ہاں اگر وہ تحریک لبیک دوسرے آپشن کے ذریعے جیسے کہ طالبان نے کیا ہے، اگر اس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان میں مداخلت کرتی تو زیادہ پریشانی اسٹیبلشمنٹ کو ہونی چاہیے، لیکن جس طریقے کار سے تحریک لبیک اندر آ رہی ہے، سیاست سے دلچسپی لے رہی ہے، تو اس سے زیادہ جو تکلیف ہے یا زیادہ پریشانی ہے وہ سیاسی جماعتوں کو ہے۔ تو سیاسی عمران خان نے بھی پوری کوشش کی تھی کہ ان کو جتنا زیادہ کمزور کرنا ہم کر سکتے ہیں کریں، لیکن عمران خان نے خود تسلیم کیا تھا کہ باجوہ نے مجھے رینجر کا استعمال کرنے نہیں دیا، اور باجوہ نے ہی مداخلت کی تھی کہ اس فیصلے، اس کے جو معاملات ہیں ان کو کسی انجام تک بجاؤ، تب جا کے عمران خان نے پوری تحریک لبیک کے کارکنوں کو رہا کیا تھا، بشمول سعد رضوی صاحب کو۔ 5 عدالتی حکم ہونے کے باوجود عمران خان رہا نہیں کر رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ میری ضد ہے کہ میں نے سعد رضوی کو رہا نہیں کرنا ہے۔ تو پھر سعد رضوی بھی رہا ہوا تھا، تحریک لبیک کے کارکن بھی رہا ہوئے تھے، یہ مطالبہ بھی مانا گیا تھا کہ ہم قرارداد پیش کریں گے، لیکن وہ بعد میں نہیں کی تھی، ایک نجی ذاتی طور پر امجد خان نے کی تھی۔ برکت یہ تو واضح ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اینڈ نہیں کرنے دیا تحریک لبیک کے خلاف، باجوہ کے اوپر لاکھ اختلاف صحیح، لیکن اس سے پہلے اگر ختم نبوت کے قانون میں جب ترمیم ہو رہی تھی تو اب رانا ثناءاللہ نے جو فیض آباد دھرنا کے حوالے سے جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، تو رانا ثناءاللہ کے 2 بیانات موجود ہیں کہ بھئی تحریک لبیک تو کسی کی نہیں مان رہی تھی، تحریک لبیک تو ضد کے اوپر تھی، اور جو فیض حمید یا جن لوگوں نے مداخلت کی تھی اور ان کے سائن موجود تھے، تو وہ وہی ہوا جو تحریک لبیک چاہتی تھی، زید حامد کا استعفیٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ یہ حکومت بھی، نون لیگ کی حکومت نے بھی آپریشن کیا تھا، تحریک لبیک کے کارکنوں کو شہید کیا تھا، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ تحریک لبیک زید حامد کے استعفے کے اوپر بضد تھی۔ رانا ثناءاللہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ فوج نے مداخلت کی کہ اس معاملے کو رفع دفع کرو، یعنی کہ چاہے عمران خان کی حکومت تھی یا اس سے پہلے نون لیگ کی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا تھا اس سے وہ کہیں زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ ان کا ارادہ تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کر کے کہ بھئی چھوڑو، ان کے خلاف زیادہ مزید ایکشن مت لو۔ تو ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی کہ بھی مذہبی جماعتیں بالکل نہ ہوں، یا ان کو بالکل آگے آنا ہی نہیں چاہیے، کبھی وہ نہیں چاہتے۔ ہاں اگر وہ ان کی مذہبی جماعتوں سے محبت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک آپشن کے طور پر تحریک لبیک کو، جو مذہبی جماعتوں کو، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہترین آپشن ہے، لیکن کچھ ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں جی، ابھی دیکھو کہ مذہبی جماعت کو تو عاصم منیر نے ایک سیٹ بھی نہیں دی، نہیں تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر عمران خان کے 2013 کے الیکشن کو دیکھ لو تو 2013 کے الیکشن کے پہلے ایک ہوا چل گئی تھی کہ عمران خان حکومت میں آ رہا ہے۔ میں خود اس ٹائم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی حکومت بنائے گی، پی ٹی آئی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کے پیچھے کون تھی؟ اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن پی ٹی آئی کو اس ٹائم موقع نہیں دیا گیا، اس کو صرف کے پی کے میں موقع دیا گیا، جیسا کہتے ہیں نا کہ ایک چیک کرنا، آزمانا۔ تو اس ٹائم پی ٹی آئی والے بھی کہتے تھے کہ یار یہ اچھا ہوا ہے کہ ہم کو، چلو ہم دیکھ لیں گے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تحریک لبیک پہلے الیکشن میں ایک سیٹ وہ لے کے جاتی ہے، 20 لاکھ 22 لاکھ وہ ووٹ لے کے جاتے ہیں، تو فوراً اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر بھروسہ کر لے کہ بھئی ہم فوراً اس کو حکومت میں لے کے آتے ہیں، تو یہ عقلی طور پر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے، حکومت چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ زیادتی یا یہ کیا ان کے اندر کوئی ایک سیاسی بلوغت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بار اگر اسٹیبلشمنٹ کے یعنی کہ اس نے ساتھ نہیں دیا مذہبی جماعتوں کے، تو ہم کہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ مذہبی جماعتوں کے خلاف بھی ہو گئی۔ اب ان دوسری باتوں کو سب کو مائنس کر دو، جو میں نے تجزیہ کیا آپ اس کو چھوڑ دو، لیکن آپ گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھیں گے تو اسٹیبلشمنٹ تو حقیقت ہے عمران خان کو وہ تقریباً جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ مائنس کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کو مائنس کر چکے ہیں۔ اب ان کی سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگنے والی ہے، اس کے خلاف بھی کریکٹ ڈن شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو تو وہ مائنس کر چکے ہیں، اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب کو انہوں نے اکٹھا حکومت میں بٹھا دیا۔ اب اگر وہ حکومت کامیاب ہوتی ہے، بہترین ڈیلیور کرتی ہے، تو ہم مانیں گے کہ یار ہو سکتا ہے وہ یہ 5 سال آگے 5 سال نکالیں گے۔ لیکن اگر وہ حکومت ناکام ہوتی ہے، یہ موجودہ حکومت ناکام ہوتی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا ہے؟ 2 ہی آپشن ہیں، یا تو وہ خود ہینڈ اوور کریں، آ جائیں، وہ لمبے عرصے کے لیے اپنا حکومت سنبھالیں، یا مذہبی جماعتیں ایک رائے گئی ہیں
اور خاص کر اس میں تحریک لبیک اس کے اوپر بھروسہ کریں. تو عقلی طور پر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ تحریک لبیک ایک حقیقت بن چکی ہے, یہ مجبوری بن چکی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, یا پاکستان کے جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ادارے ہیں ان کے لیے ایک مجبوری بن چکی ہے, اور اس نے اپنی موجودگی کا یعنی کہ واضح کر دیا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک طاقتور ایک سیاسی جماعت ہیں. برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.